अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इसी जगह जहां इसराइल ने अपने कबीले से ललकार कर कहा था कि तलवारें तेज कर लो, तुरकशें तीरों से भर लो, हमारा अगला जश्न फतह का जश्न होगा, वहीं इसराइल अपने खेमे में लेटा हुआ था। मरियम ने अपने हाथों से उसे शराब का जाम पिलाया था। उनके पास एक दरवेश सूरत आदमी बैठा हुआ था। पहली शिकस्त आखिरी शिकस्त नहीं हुआ करती। दरवेश कह रहा था, दिल बर्दाश्ता ना हो इसराइल, तुम बेखबरी में हारे हो, आखिर फतह तुम्हारी होगी। इसराइल पर खामोशी तारी थी, वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। मरियम ने दरवेश को इशारा किया तो वो खेमे से निकल गया। मरियम ने इसराइल पर अपने हुस्न और जवानी का जादू तारी करना शुरू कर दिया और उसे वो अहद याद दिलाया जो उसने पहली मुलाकात में किया था। इसराइल के जिस्म में जान वापस आने लगी। 3-4 रोज बाद जब इसराइल अपने कबीले को हस्सिर व मुनज़्ज़म कर रहा था, उसे इतला मिली कि एले खान मर गया है और उसने मरते वक्त कहा है कि इसराइल से कहना कि तुमने वादा किया था कि मेरी ज़िंदगी में तुम सुल्तान महमूद को ख़त्म कर दोगे, लेकिन तुम्हारी पसपाई की तफसील सुनकर मुझे इतना सदमा हुआ है जो मैं इस उम्र में बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं अपने बेटे अहमद खान तूगान को अपना जानशीन मुकर्रर करके इस दुनिया से नामुराद जा रहा हूँ। तुम अपना अहद पूरा करना, वरना मेरी रूह बदरूह बनकर तुम्हें रातों को चैन से सोने भी नहीं देगी। तूगान खान से दोस्ती कायम रखना, अलबतगीन को भी साथ रखो। तुम में कोई भी महमूद को अकेले शिकस्त नहीं दे सकता। मैं अलबतगीन को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। एले खान ने पैगाम अलबतगीन के हाथ भेजा था। उसने कहा था, अलबतगीन के साथ 2 लड़कियां तुम्हारे पास आ रही हैं। मरियम उन्हें अच्छी तरह जानती है। मरने से पहले तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तुमने कहा था कि तुम सुल्तान महमूद को शिकस्त ना दे सके तो उसे किसी और तरीके से मारोगे। इन 2 लड़कियों को इस्तेमाल करो, बड़ी तेज और होशियार लड़कियां हैं। सुल्तान महमूद की फौज में चंद एक कमानदार सलजोकी हैं। इन लड़कियों को उन्हें फांसने के लिए गजनी भेजो। ये सलजोकी कमानदारों के साथ शादी कर लेंगी, लेकिन दरपर्दा दूसरे सलजोकियों को जो महमूद की फौज में हैं अपने जाल में फांसती रहेंगी। इन्हें बहर के एक आदमी ने तरबियत दी है। तुम्हारा नाम भी इसराइल है, लेकिन वो आदमी बनी इसराइली है। इससे तुम्हें शक न हो कि वो यहूदी है तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसका हदफ सुल्तान महमूद है। उसने वादा किया है कि सुल्तान की फौज के सलजूकियों को खरीदने की जरूरत पड़ी तो वो नकद मदद भी देगा। इस मुहिम में तुम खर्च करने से न डरना। अहमद तोगान खान तुम्हें माली मदद देगा। इसराइल ने दोनों लड़कियों को देखा तो उसने महसूस किया कि वो मरियम के मुकाबले में कुछ भी नहीं थीं, लेकिन खूबसूरत थीं। इन लड़कियों ने जब इसराइल के साथ बातें शुरू की और नाजो दाद दिखाई तो उसके जहन से मरियम उतरने लगी। डूबने वाले तिनकों के सहारे ढूंढा करते हैं, मैदान में शिकस्त खाने वाले जेर जमीन चले जाते और सांप बन जाया करते हैं। बड़े बड़े जरी मर्द जिन्हें कोई भी जहर न कर सका किसी हसीन और जमील औरत या सांप के डंक से मरे हैं। औरत ने बादशाहों को टकराया है और औरत ने अपना आप कुर्बान करके बादशाही की गिरती हुई इमारत को थामा और इस्तेहकाम भी बख्शा है। जहां यहूदियों की तरबियत याफ्ता ये 2 मुसलमान लड़कियां सुल्तान महमूद के कत्ल के लिए आई थीं, वहां मरियम भी थी जो बेदारी में मलका बनने के ख्वाब देखा करती थी, और वहां एक अम्बरीन भी थी जो एले खान के खानदान की ही बेटी थी। वो इसी माहौल की परवरदा थी जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी का नाम हिकारत से लिया जाता था और जिसमें गजनी की सल्तनत की जड़ें काटने के मंसूबे बनते रहते थे। मगर सुल्तान महमूद की नफरत उसके लिए अकीदत बन गई थी। अब ये 2 लड़कियां उसके सामने इसराइल सलजोकी की तरफ भेजी गई थीं। वो इन लड़कियों को अच्छी तरह जानती पहचानती थी, लेकिन उसे मालूम न था कि एक अजनबी सूरत आदमी उन्हें कमरे में ले जाकर क्या पढ़ाता और बंद कमरे में क्या होता है। इमराइन ने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये उनका तालीक है। अम्बरीन को अफसोस सा हुआ था कि उसे तालीक की शागिर्दी में क्यों नहीं बिठाया जाता। उसे वजह मालूम थी, उसके ख्यालात कुछ और थे, वो बात कुछ और करती थी और इस शाही खानदान की दूसरी लड़कियों की तरह शौकियों में शब व रोज नहीं गुजरती थी। सब कहते थे कि मकबूतुल हवास है। अम्बरीन को सिर्फ 2 शौक थे, घुड़सवारी और तीर अंदाजी। ये तो उस दौर का दस्तूर था कि लड़कियां घुड़सवारी, शुतर सवारी और तीर अंदाजी से खूब वाकिफ होती थीं, लेकिन अम्बरीन मर्दों के मुकाबले में घोड़ा दौड़ाती और दौड़ते घोड़े से निशाने पर तीर चलाती थी। उसका निशाना कभी खता नहीं हुआ था। वो अक्सर घोड़ा दौड़ाती जंगल में दूर निकल जाया करती थी। सलजोकी नुकसान तो बहुत उठा गए थे, उनके घोड़े और ऊंट भी पीछे रह गए थे, लेकिन सुल्तान महमूद को मालूम था
کہ اس قبیلے کی تعداد کم نہیں، اہل خان کی فوج بھی سلجوکیوں کی اتحادی تھی، وہ کسی بھی روز سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کر سکتے تھے، ان پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ چنانچہ سلطان محمود نے حکم دے دیا تھا کہ اپنی فوج کی گشت سرحدوں سے باہر جتنی دور تک جا سکے چلی جایا کرے۔ عمر یزدانی فوج میں کماندار تھا، اس کے ماتحت 3 سرحدی چوکیاں تھیں، یہ سرحد اس علاقے سے ملتی تھی جو اہل خان کا تھا، یہ دریائے اکسس کے پار کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے 2 چوکیاں دریا کے پار بنا دی تھیں، ان کی نفری کے لیے دریا میں ہر وقت کشتیاں موجود رہتی تھیں۔ عمر یزدانی اسی چوکی میں رہتا تھا۔ ایک روز وہ گشتی سنتریوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ وہ کہیں بیٹھ تو نہیں جاتے۔ اس نے دور سے دیکھا کہ گھڑ سوار سنتری چلے آ رہے تھے، وہ انہیں دیکھتا رہا، وہ کہیں رکے نہیں اور آگے جا کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ ادھر جانا عجیب نہیں تھا۔ عمر یزدانی دوسری طرف نکل گیا، وہ کماندار تھا، اس کے پاس کمان اور ترکش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن گشت پر جاتے وہ کمان اور ترکش ساتھ لے جاتا تھا۔ دشمن کے علاوہ اس علاقے میں ہرن اور خرگوش ہوتے تھے جن کا شکار دلچسپ تھا۔ اس روز اسے 2 ہرنوں کا ایک جوڑا نظر آیا۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا اور کمان میں تیر ڈال لیا۔ وہ چھپ چھپ کر ذرا چکر کاٹ کے جا رہا تھا تاکہ ہرنوں کو خبر نہ ہو، لیکن ہرن وہاں سے چل پڑے اور دور ہی دور ہٹتے گئے۔ عمر یزدانی ہرنوں میں ایسا مگن ہوا کہ دیکھ نہ سکا کہ وہ کتنی دور نکل گیا ہے۔ آگے علاقہ چٹانی آ گیا تھا، ہرن سر پیٹ دوڑ پڑے جیسے ڈر گئے ہوں۔ دور سے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو سنائی دینے لگے جو قریب آ رہے تھے۔ عمر یزدانی رک گیا، اسے ایک گھڑ سوار دکھائی دیا جو سر پیٹ دوڑتے گھوڑے سے دائیں اور بائیں تیر چلا رہا تھا۔ گھوڑا ایک طرف مڑ گیا، تب عمر یزدانی نے دیکھا کہ گھڑ سوار عورت ہے اور گھوڑے کے تعاقب میں 4 بھیڑیے ہیں۔ عورت گھوڑے کو دائیں اور کبھی بائیں کر کے بھیڑیوں پر تیر چلاتی تھی، مگر بھیڑیے اس کی زد میں نہیں آتے تھے۔ اس علاقے کے بھیڑیے بڑے ہی طاقتور اور خونخوار ہوا کرتے تھے۔ گھوڑا بھیڑیوں کے ڈر سے بہت تیز دوڑ رہا تھا، اسے آخر تھکنا اور رکنا تھا۔ عورت کے لیے بھیڑیوں کا مقابلہ ان سے بچنا ناممکن تھا۔ عمر یزدانی نے کمان میں تیر ڈال رکھا تھا، اس کا گھوڑا تازہ دم تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اعلیٰ نسل کا فوجی گھوڑا ہوا ہو گیا۔ چاروں بھیڑے اس کے آگے آگے گھڑ سوار عورت کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ وہ گھوڑے تک تقریباً پہنچ گئے تھے۔ ایک نے اچھل کر گھوڑے کو پنجہ مار بھی دیا تھا اور ایک گھوڑے کے پہلو میں چلا گیا اور اچھل رہا تھا۔ عمر یزدانی نے تیر نہ چلایا، وہ پہلو والے بھیڑیے کے پیچھے گیا اور گھوڑا اس پر چڑھا دیا۔ یہ بھیڑیا گھوڑے تلے کچلا گیا۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور دوڑتے گھوڑے سے ایک بھیڑیے پر تیر چلایا۔ بھیڑیے نے چیخ ماری اور گھوڑے سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف بھاگ اٹھا، لیکن دور نہ جا سکا، گر کر تڑپنے لگا۔ باقی 2 بھیڑیے اپنے 2 ساتھیوں کا انجام دیکھ کر بھاگ گئے، مگر عورت کا گھوڑا ایسا ڈرا ہوا تھا کہ بے لگام ہو گیا تھا، رکتا نہیں تھا۔ عمر یزدانی نے اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا، تب اس نے دیکھا کہ سوار عورت نہیں بلکہ بڑی خوبصورت جوان لڑکی ہے اور وہ کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ عمر یزدانی نے دوڑتے گھوڑے سے جھک کر لڑکی کے بے لگام گھوڑے کے منہ کے قریب سے لگام پکڑ لی اور اسے اپنے قابو میں لے لیا۔ لڑکی گھبرائی ہوئی نہیں، ہانپی ہوئی تھی۔ اس نے جب شکریہ ادا کیا تو عمر یزدانی نے اس کا لب و لہجہ سن کر پوچھا، اہل خانی؟ ہاں، اور آپ؟ غزنی۔ عمر یزدانی نے کہا، میں غزنی کی فوج میں کماندار ہوں، ایک ہرن کے پیچھے بہت دور نکل آیا تھا، آپ کا گھوڑا اور اس کے تعاقب میں بھیڑیے دیکھے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی سرحد سے کتنا باہر آ گئے ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہماری سرحد میں ہیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اہل خان مر گیا ہے۔ عمر یزدانی نے کہا، زندہ تھا تو بھی مرا ہوا تھا، ہم اس کی جان کبھی کی نکال چکے تھے، آپ کون ہیں؟ میرا تعلق اہل خان کے خاندان سے ہے۔ لڑکی نے کہا، میرا نام امبرین ہے، تو آپ شہزادی ہیں؟ عمر یزدانی نے کہا، پھر آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک عورت کے ساتھ طنزیہ یا دھمکی آمیز باتیں کروں۔ شہزادی امبرین، آپ ابھی اس عمر کو نہیں پہنچی جس میں انسان اچھے اور برے، دوست اور دشمن کو پہچان سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل سے سلطان محمود کی دشمنی نکال دیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی بتائیں کہ ایک مذہب کے 2 انسان آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے، مجھے اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ امبرین نے کہا، مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں، میرا خاندان مجھے پاگل کہا کرتا ہے کیونکہ میں غزنی کی نفرت نہیں محبت کی باتیں کیا کرتی ہوں۔
آج خدا نے شاید اسی کا انعام دیا ہے کہ مجھے بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ہمارے ایک دشمن کو ہماری سرحد کے اندر بھیج دیا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمر یزدانی نے پوچھا۔ میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ کی سرحد کے اندر آ گیا ہوں۔ کیا میں آپ کا قیدی ہوں؟ نہیں، آپ مہمان ہیں۔ عمبری نے کہا، اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے جلدی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ مجھے ڈھونڈ نہ رہے ہوں۔ عمر یزدانی نے سرگوشی کی، خدا حافظ شہزادی، اور اس نے گھوڑا موڑا۔ گھوڑا چلا ہی تھا کہ اسے عمبرین کی آواز سنائی دی، ٹھہریے، کل پھر آ سکیں گے۔ عمبرین نے کہا، میں یہیں آ جاؤں گی۔ مجھے کتنے آدمی گرفتار کرنے آئیں گے؟ عمر یزدانی نے پوچھا۔ عمبرین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کا چہرہ بجھ گیا۔ آپ مجھ پر ایسا شک کر سکتے ہیں؟ عمبرین نے بڑے ہی اداس لہجے میں کہا، میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ آپ کہیں تو میں آپ کی چوکی تک آ جاؤں گی۔ میں آؤں گا۔ وہ چلا گیا تو عمبرین اسے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ عمر یزدانی نے خطرہ مول لیا اور اگلے روز وہیں چلا گیا جہاں اسے عمبرین ملی تھی۔ پھر ان کی ملاقاتیں ہر روز ہونے لگیں۔ 5-6 روز بعد کی ایک ملاقات میں عمبرین کچھ گھبرائی سی تھی۔ مجھے تمہاری محبت لے آئی ہے، مگر اب ہم خطرے میں ہیں۔ عمبرین نے کہا، اپنی ایک ملازمہ نے کل مجھے بتایا ہے کہ میرے ہر روز جنگل میں نکل جانے پر شک کیا جانے لگا ہے اور ہو سکتا ہے میرا تعاقب کیا جائے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہارا فکر ہے، ذرا ہوشیار ہو کر رہنا۔ اگر وہ آ گئے تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تو تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو کیا میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں جو ہر روز سرحد پھلانگ کر اتنی دور خطرے میں آ جاتا ہوں؟ عمر یزدانی نے کہا۔ انہیں کچھ اور کہنے اور سوچنے کا موقع نہ ملا۔ انہیں گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے، وہ آ گئے ہیں۔ عمبرین نے کہا، دیکھو۔ عمر یزدانی نے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ 3 گھڑ سوار کچھ دور سے نظر آ گئے تھے۔ عمر یزدانی اور عمبرین اپنے اپنے گھوڑوں پر تیزی سے سوار ہوئے۔ ان 3 گھڑ سواروں نے ایڑے لگائیں۔ عمر یزدانی اور عمبرین نے گھوڑے دوڑا دیے۔ پیچھے سے 3 تیر اکٹھے آئے، جن میں سے 2 عمبرین کے گھوڑے کی پیٹھ میں اتر گئے۔ گھوڑا بڑی ہی زور سے ہنہنایا۔ عمر یزدانی نے دیکھ لیا، اس نے اپنا گھوڑا عمبرین کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ عمبرین عمر یزدانی کے سہارے اس کے گھوڑے پر آ گئی۔ ان کے قریب سے 3 تیر گزر گئے۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز اسے نشانے میں نہ لے سکیں۔ آگے چٹانیں آ گئیں۔ عمر یزدانی نے گھوڑا ان میں داخل کر دیا اور وہ محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا۔ پھر سرحد آ گئی اور وہ اپنے علاقے میں داخل ہو گیا۔ تعاقب میں آنے والے جانے کہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ ناظرین، یہ 1 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اب سلطان محمود ہندوستان کو جا رہا تھا۔ اب اس نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ یہ اجازت اس نے اس لیے دی تھی کہ اب وہ ہندوستان کے کسی علاقے میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنا چاہتا تھا اور وہاں فوج بھی رکھنی تھی۔ اس کے پیش نظر لاہور تھا، لیکن اس سے پہلے اسے مہاراجوں کے سر کچلنے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ترلوچن پال اپنی فوج کنوج اور متھرا کے درمیان کہیں لے گیا ہے اور وہی دوسرے مہاراجوں کو متحد کرتا پھر رہا ہے۔ سلطان محمود کی اجازت پر چند 1 سالار وغیرہ اپنی بیویاں ساتھ لے جا رہے تھے۔ عمبرین عمر یزدانی کی بیوی بن چکی تھی۔ عمر یزدانی اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن عمبرین کی ضد اتنی شدید تھی کہ عمر یزدانی کو اسے ساتھ لے جانا پڑا۔ اس ضد میں محبت کا عمل دخل اتنا نہیں تھا جتنا جذبے کا تھا۔ کافر سے زیادہ خطرناک ایمان فروش ہوتا ہے۔ عمر یزدانی نے اسے کہا تھا، کافر کو سب جانتے ہیں کہ کافر ہے اور ہمارا دشمن ہے، لیکن ایمان فروش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بھائی بنا رہتا اور پیٹھ میں چھرا گھونپ کر بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم ایمان فروشوں کے خاندان کی لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری روح کفر کے خلاف کیوں بھڑکی رہتی ہے۔ میری ماں کا ایمان فروشوں کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمبرین نے کہا، میرا باپ پہلے خانی تھا، اس نے ماں کو کہیں سے زبردستی اغوا کیا تھا۔ میں پیدا ہوئی اور جب سے شعور بیدار ہوا ہے، ماں مجھے بتا رہی ہے، ماں مجھے بچپن سے سلطان محمود کی باتیں سنا رہی ہے۔ میں تصور میں اس عظیم سلطان کو دیکھتی رہی ہوں۔ میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں۔ ماں کہا کرتی ہے کہ خدا اسے صرف ایک بیٹا دے دے تو وہ اس کے ہاتھوں قوم کے ان غداروں کو ختم کرے۔ اسے خدا نے بیٹا نہ دیا۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ ان غداروں اور ایمان فروشوں کو ختم نہ کر سکوں تو حق پرستوں کا ساتھ دوں۔
میں تمہارے ساتھ بیوی کی حیثیت سے نہیں مجاہدہ کی حیثیت سے جا رہی ہوں۔ تم ساتھ نہیں چلو گے تو تم جانتے ہو کہ میں گھڑ سوار ہوں، تیر انداز بھی ہوں، فوج کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی، مجھے کچھ کرنا ہے عمر۔ اور اس فوج کے ساتھ ساتھ اسی فوج کے دشمن بھی جا رہے تھے۔ یہ 50-60 سلجوقی تھے جو بہت عرصے سے غزنی کی فوج میں تھے اور ان کی وفاداری پر کسی کو شک نہیں تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے سے ان کی وفاداری در پردہ مشکوک ہو گئی تھی، کسی کو ان کی بدلی ہوئی نیت کا علم نہ ہو سکا۔ ان میں ایک کماندار رجب بھائی جان تھا جس نے 1.5 سال پہلے شادی کی تھی، ایک اور سلجوقی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد غزنی کی فوج کے سلجوقیوں میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ اکٹھے رہنے لگے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کو یہ بیویاں انعام کے طور پر ملی تھیں۔ دونوں چند دنوں کی رخصت پر گئے تھے، وہاں ایک سفید ریش آدمی تھا اور کچھ اور سرکردہ لوگ بھی تھے۔ سفید ریش نے ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے ان دونوں کے ساتھ باتیں کی تھیں کہ دونوں کے خون ابل پڑے، پھر ان کے آنسو نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزنی کی فوج میں واپس نہیں جائیں گے، یہ بزدلی ہے۔ سفید ریش نے کہا تھا تمہیں انتقام لینا ہے، سلجوقیوں کی ذلت کا انتقام تمہیں لینا ہے، اچھا ہے کہ تم غزنی کی فوج میں ہو، ہم سلطان محمود کو قتل کر دیں گے۔ رجب بھائی جان نے کہا اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا وہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ غزنی کی فوج میں جتنے سلجوقی ہیں انہیں در پردہ اپنے ساتھ ملا لو، ان پر جب تمہیں اعتماد پیدا ہو جائے تو انہیں بتانا کہ کیا کرنا ہے۔ تم کماندار ہو، جنگی امور کو سمجھتے ہو، سلطان محمود کو ہندوستان میں میدان جنگ میں دھوکہ دینا ہے، وہ کہاں زندہ رہے اس کی فوج کو تباہ کرنا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت ہندوستان پر فوج کشی کرے گا، تم ساتھ ہوگے، تم دشمن کے ساتھ مل کر اس کی فوج کے پہلو پر یا عقب سے حملہ کرا سکتے ہو، لیکن وہاں دشمن کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا؟ رجب بھائی جان نے کہا ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے، تمہارے پاس ذریعہ موجود ہے۔ سفید ریش نے کہا اور یہ ذریعہ غزنی میں جگہ جگہ موجود ہے، یہ وہ ہندو ہیں جنہیں غزنی کی فوج ہر حملے کے بعد جنگی قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ لاتی رہی ہے۔ محمود نے ان سے وفادار منتخب کر کے ان کے 2 دستے تیار کر لیے ہیں، باقی ہزاروں قیدی سرکاری ملازم ہیں اور ان میں سے زیادہ تعداد لوگوں نے خرید لی تھی، وہ اب ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ ہم تمہیں ایسے 4-5 ہندو دیں گے جو مسلمانوں کے بحروب میں تمہارے ملازم ہوں گے یا گاڑی بن کر ساتھ جائیں گے، وہ ہندوستان میں تمہارے رہنما ہوں گے، دشمن سے تمہارے رابطے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم انہیں اتنی دولت دیں گے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی، انہیں سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ انہیں آزادی مل جائے گی اور وہ ہندوستان میں رہ جائیں گے۔ میدان جنگ میں ایسے حالات تم پیدا کرو گے کہ غزنی کی فوج کے پورے دستے دشمن کی زد میں آ جائیں۔ تم سلطان محمود کی جنگی چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ ایک اور آدمی نے کہا وہ وسیع پیمانے پر گھات لگاتا ہے اور وہ تھوڑی سی نفری سے سامنے سے حملہ کرتا اور زیادہ تر نفری کو دائیں بائیں تقسیم کر کے پہلوں سے اور عقب سے حملہ کراتا ہے، وہ دشمن کو آگے گھسیٹ لاتا ہے، اس کے چھاپا مار دشمن کو رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ تم دھیان رکھنا اس کی چال سے تم دشمن کو قبل از وقت خبردار کر دو، محمود کہیں گھات لگائے تو دشمن کو بتا دو، تم جانتے ہو کہ سالار جو ساتھ جائے گا وہ کتنا تجربہ کار اور گھاگ ہے، ابو عبداللہ محمد الطئی سلطان محمود کا دایاں بازو ہے، اس سالار نے تاریخ میں اپنا نام لکھ دیا ہے، آنے والی نسلیں جہاں سلطان محمود کو یاد کیا کریں گی وہاں وہ ابو عبداللہ محمد الطئی کا نام بھی لیا کریں گی۔ میدان جنگ میں اگر موقع دیکھو تو اسے قتل کر دو، دور سے تیر چلا سکتے ہو لیکن پکڑے نہ جانا، پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، اس لیے ہم سلطان محمود کے قتل کی بات نہیں کرتے۔ سفید ریش نے کہا اسے ہم غزنی سے ہزاروں میل دور ہندوستان کے وسط میں ہندو کے ہاتھوں شکست دلانا چاہتے ہیں اور اس کی ایسی حالت کرانا چاہتے ہیں کہ غزنی کی فوج تباہ اور قید ہو جائے اور محمود پاگلوں کسی حالت میں ہندو کا قیدی ہو جائے۔ سفید ریش نے جوش جذبات سے کہا پھر بادشاہی سلجوق کی ہوگی، سلجوق ایک طاقت کا نام ہے، سلجوقی اسلام کی طاقت بنیں گے، پھر سلطنت سلجوق وسیع ہوتی جائے گی اور تم اس کی فوج کے نائب سالار اور سالار ہوگے۔ ایک اور آدمی نے کہا ہم تم دونوں کو وہ بیویاں دے رہے ہیں جو صرف بادشاہوں کے ہاں نظر آتی ہیں اور ایک خزانہ تمہارے لیے وقف کر دیا ہے، ایک تو انہیں جذبات سے مغلوب کیا گیا، دوسرے انہیں جو حسین لڑکیاں دی گئیں ان کے حسن نے ان کی عقل پر قبضہ کر لیا اور جو خزانہ ان کے آگے رکھا گیا اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس کے ساتھ آزاد سلطنت سلجوق کی سلاری کا وعدہ ایسا انعام تھا
جو ان دونوں سلجوکیوں کے تصوروں کے احاطے سے باہر تھا۔ دونوں لڑکیوں کو الگ الگ تربیت دی گئی تھی۔ انہیں ان دونوں کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھنی تھی اور انہیں ہندوستان جا کر غزنی کی فوج کے اہم کمانداروں اور نائب سالاروں کو اپنے جال میں پھانسنا اور دھوکے سے مروانا تھا۔ تھوڑے سے عرصے میں رجب بھائی جان اور اس کے ساتھ فرید سمرقند نے غزنی کی فوج کے سلجوکیوں کو سلطان محمود کے خلاف بھڑکا لیا۔ انہیں کچھ نقد دیا، کچھ سبز باغ دکھائے اور ان دونوں سلجوکی کمانداروں کی بیویوں نے انہیں اپنی جھلک دکھائی اور اکیلے اکیلے سلجوکی کو اپنے گھر بلا کر سلجوکیوں کی مظلومیت اور ان کو غزنی کی فوج کا ظلم و تشدد ایسے انداز سے بتایا کہ پتھر بھی جیسے اشک بار ہو گئے تھے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو بھڑکائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے، وہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے۔ بھڑکانے والی دو خوبصورت لڑکیاں تھیں، انہوں نے اپنا جادو چلا لیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔